सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया और जहन्नम को पैदा फरमाया, पहले सुने तो सही कि जन्नत क्या है। जन्नत वो है जहाँ बाग है, बहार है, जहाँ पर बुलबुलों की चहक है, जहाँ पर हुराने बहिश्त का हुस्न है, जहाँ पर नहरें हैं। दुनिया में नहरें बहती है तो उसके लिए नशेब चाहिए यानी गड़ा चाहिए, लेकिन जन्नत में नहरें ऐसी है कि उसके लिए किसी गड़े की जरूरत नहीं है। अक्सर दरिया के किनारे बदबू आती है, लेकिन जन्नत की नहरों के किनारे अल्लाह अकबर मुश्क की खुशबू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर जो पानी पीने के लिए प्याले रखे हैं वो सितारों की तरह चमकदार है और बड़े बड़े हैं। और जन्नत का पानी जो एक मर्तबा पिएगा फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत का खाना जो एक मर्तबा खाएगा उसको फिर कभी भूख नहीं लगेगी। दुनिया का खाना खाने वाला जब दुनिया का खाना खाता है तो खाने के बाद ज्यादा खा लेता है तो बदहजमी होती है, लेकिन जन्नत का खाना ऐसा है कितना भी खा लो तो पहली बात बदहजमी नहीं होगी, दूसरी बात बैतुल खला के लिए जाना नहीं पड़ेगा बल्कि खुशबूदार पसीने के जरिए से वो खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जो जन्नत में जाएगा वो कभी नहीं मरेगा, फिर उसको कभी मौत नहीं आएगी, फिर उसको वहां पर नींद नहीं होगी, फिर उसको वहां पर गम नहीं होगा, फिर उसको वहां कभी परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जन्नत वो जगह है कि कभी गौसुल आजम का दीदार होगा, कभी गरीब नवाज का दीदार होगा, कभी मखदूम अशरफ का दीदार होगा, कभी महबूब इलाही का दीदार होगा, कभी सिद्दीक अकबर का दीदार होगा, कभी फारूक आजम का दीदार होगा, कभी उस्मान गनी का दीदार होगा, कभी साबिर कलियर का दीदार होगा, कभी सैयदुस सादात मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा का दीदार होगा। जिस हुसैन के नाम पर शरबत तकसीम करते हैं, जिनके नाम पे जाने कुर्बान करने की बात करते हैं, जन्नत में जब जब जाएंगे हुसैन पाक के दीदार का शरफ नसीब होगा, हसन मुज्तबा का दीदार नसीब होगा। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी नकी हसन अस्करी, इमाम मेहदी, इन आकाओं की जहां ज़ियारत नसीब होगी, हद तो ये है कि जन्नत में दीदार मुस्तफा होगा। हद तो ये है कि जन्नत में दीदार खुदा होगा। जन्नत वो है जन्नत इसलिए अजीज है कि वहां यारों का दीदार होना है, वहां प्यारों का दीदार होना है। यहाँ गरीब नवाज के आस्थाने पे जाके सुन्नियों को रोना इसलिए आता है कि कब्र तक निगाहें टिक जाती है, उसके आगे नहीं जाती। अजमेर इसलिए मुकद्दस है, पसंद है कि वहां मज़ारे गरीब नवाज दिखता है। जन्नत इसलिए पसंद है कि वहां चेहरे गरीब नवाज नजर आए। जन्नत कैसी है? इसीलिए हर मुसलमान ये चाहता है कि वो जन्नत में जाए जहां वो देख सके आकाओं को, जहां वो देख सके आकाओं को। लोग कहते हैं ये क्या ज़ियारत लगा रखी है, ये क्या सलाम सलाम लगा रखा है, इधर सलाम पढ़ते हो उधर ज़ियारत करते हो। हम कहते हैं नादान, जन्नत में कोई इबादत नहीं है। जन्नत में सिर्फ दो इबादतें हैं, एक तो ज़ियारत और दूसरा सलाम। एक तो ज़ियारत और दूसरा सलाम। कुरान कहता है सलामुन अलैकुम तिब्तुम, जन्नतियों को फरिश्ते सलाम करेंगे। कुरान कहता है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, जन्नतियों को अल्लाह सलाम करेगा। लेकिन जब वो सलाम करेगा अल्लाह फरमाते हैं वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और वो जब सलाम करेगा अल्लाह तो सब बंदों को नहीं करेगा बल्कि मुजरिमों को अलग कर देगा। मतलब जो नबी पे सलाम पढ़ते थे उन पे कुदरत सलाम पड़ेगी, जो नहीं पढ़ते थे उनको छांट कर अलग कर दिया जाएगा। तुम ज़ियारत से भी चिढ़ते हो, सलाम से भी चिढ़ते हो, जन्नत में तो ज़ियारत भी और सलाम। इसका मतलब ज़ियारत और सलाम ये जन्नतियों की पहचान है
اور تم نے دونوں پہچانوں کو بلا دیا ہے۔ سنی یہاں اس لیے زیارت اور سلام کرتا ہے کہ عادت بنا لے، کیونکہ یہ جنتیوں کی علامت ہے۔ جو چڑھتے ہیں میں ان سے کچھ نہیں کہتا، صرف ان سے اتنا کہتا ہوں کہ قرآن صحیح طور پہ پڑھ لو، قرآن صحیح طور پہ پڑھ لو۔ بہرحال بہت لمبی نہیں کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو جنت وہ ہے، اس کی نعمتیں وہ ہے، جنت وہ ہے، اس کی نعمتیں وہ ہے۔ بیٹھ کر سنو، ٹھیک بیٹھ جائیں گے یہ لوگ، کوئی محبت سے سنیو، محبت سے، محبت اپنا مسئلہ کی محبت ہے میرے بھائی، اپنا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی ان کی محبت ہے۔ اگر وہ بھائی بیٹھ جائیں تو اور ان کی بھی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ آپ رات میں 1-1:30 بجے کھڑے ہیں، مجھے پتا ہے یہ سونے کا ٹائم ہے، اور آپ کے یہاں تو رات جلدی ہوتی ہے، اس لیے یہ تو رات کا آخری پہر ہے، لیکن یہ راج محل والوں کی محبتیں ہیں، اس ارد گرد والوں کی کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ اتنی رات تک جلسے میں کون جگتا ہے؟ لوگ تو گھر چلے جاتے ہیں، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مغرب بعد کا ٹائم ہے، یہ بھی آپ کی محبت ہے۔ اللہ غوث پاک کے صدقے آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ لیکن تھوڑا سا دھیان لگائیں، اگر میں جنت کی فضیلتی بیان کروں تو بہت بڑی بات ہے، پورا عنوان اسی میں ختم ہوگا۔ جنت وہ ہے جہاں جانے کے بعد پھر نکالے نہیں جائیں گے۔ جنت میں اللہ کا، بھائیوں بتاؤ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ جنت میں اللہ کا دیدار ہے، جنت میں اللہ کا، بولو جنت میں اللہ کا دیدار ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہے، سبحان اللہ۔ جنت وہ ہے، لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، نیکوں کے لیے جنت، پاپیوں نے اس میں نہیں جانا، گنہگاروں نے اس میں نہیں جانا، عیاشوں نے اس میں نہیں جانا، آوارہ گردی کرنے والوں نے اس میں نہیں جانا، بلکہ اللہ اکبر، جو نمازوں کو میں سستی کرتے ہیں، جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، ان کو جنت میں نہیں جانا۔ آپ کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں کیسے نہیں جانا؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے اس کو جانا کہاں ہے؟ جہنم میں جاؤ، اس کا نام لکھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا عنوان آج نماز نہیں ہے، لیکن آج صرف میں آپ کو اور میری بیٹھی ہوئی بہنوں کو جو اتنی سرد رات میں بیٹھی ہوئی ہے اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ شادیوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ دوستوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ احباب کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ موت میت کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، آپ بیوی بچوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، بولو سب کے لیے وقت نکالنے والوں، رب کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ میرے اللہ کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ آخر 15-20 منٹ کیا ہم اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ اور سنو، جو جس کے گھر جاتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے۔ مسلمان تو کتنا خوش نصیب ہے، کوئی وزیر کا مہمان بنتا ہے، کوئی امیر کا مہمان بنتا ہے، کوئی MLA MP کا مہمان بنتا ہے۔ جو مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے وہ کائنات کے خالق رب رحمان کا مہمان بنتا ہے۔ بتاؤ مسلمان سے زیادہ کس کی قسمت ہو سکتی ہے؟ کسی کو وزیر امیر بلاتا ہے، کسی کو رب محمد بلاتا ہے۔ سوچو، جب تم مسجد میں جاتے ہو تو اللہ کے مہمان ہوتے ہو، کیوں نہیں جاتے؟ اور سن لو، جب تک تم مسجد میں جاتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، کبھی غربت تم پر مسلط نہیں ہوئی، کبھی تم پر پریشانی مسلط نہیں ہوئی، کبھی تم بے چین نہ رہے، کبھی تم بے قرار نہ رہے، مگر یاد رکھو جب سے تم نے میرے اللہ کا سجدہ کرنا چھوڑ دیا، رب کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا، تم پریشان ہو گئے، تم بے چین ہو گئے، تمہاری اولاد تمہاری غدار ہو گئی، تمہاری بیٹیاں 30-30 35-35 سال کی ہو گئی، ان کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے؟ دراصل بات یہ ہے، اللہ کی چوکھٹ سے رشتہ کمزور کرنے والوں سن لو، اللہ رب العزت اس وقت تک کسی درخت کو کٹواتا نہیں ہے جب تک وہ درخت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب تک کہ کوئی مچھلی اللہ کا ذکر کرتی ہے اس وقت تک کہ وہ مچھلی جال میں کبھی نہیں پھنستی، جب تک
کہ اللہ اکبر کوئی پرندہ میرے اللہ کی یاد کرتا ہے، شکاری اس کا شکار نہیں کر پاتا۔ آپ مجھے بتائیں جب پرندہ اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اللہ کی عبادت چھوڑ دے، وہ شکاری کے جال میں آتا ہے۔ جب جانور اللہ کا ذکر چھوڑ دے، وہ قصائی کی چھری کے نیچے آتا ہے۔ جب درخت اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو اس پر لکڑہارا لکڑیاں اس لکڑہارا اس پر جو ہے وہ آرا چلا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان اللہ کا ذکر چھوڑ دے، اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، سب کے لیے وقت نکالنے والوں، اپنے رب کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکالتے؟ اور سن لو، اگر تم سجدے کے پابند ہو گئے، اللہ تمہاری نگاہوں میں ایسی تاثیر پیدا کرے گا، جس کو نظر بھر کے دیکھ لو گے اللہ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ تم نے سجدے کو سمجھا کیا ہے؟ تم نے عبادت کو سمجھا کیا ہے؟ آؤ آؤ اپنے رب کی عبادت کی طرف آؤ۔ تو میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان لوگوں نے ان کا ٹھکانہ جنت کیسے ہو سکتا ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ سنو سنو، ممکن ہے آپ کو پریشانی ہو کہ نماز ترک کر کے بھی تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ حدیث کا لغوی معنی یہی ہے، لیکن ائمہ احناف اس میں تعویل کرتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا یا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اینڈ اسی پہ کرتے ہیں کہ جب کوئی نماز میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر وہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے وہ مرنے والا جو نمازوں میں غفلت کرتا ہے کیسے مرتا ہے؟ کافر ہو کر مرتا ہے، کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ مسلمانوں اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو۔ اگر نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کر کے مرے گا تو اس کو بھی جنت نہیں مل سکتی۔ کیا ہمارا باپ نبی ہے؟ ہمارا باپ صحابی ہے؟ نہیں، نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کر مرے تو اس کو بھی جنت نہیں ملے گی۔ کیا خیال ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے حوالے سے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق کیا کہا؟ لیس من اہلک، اے نوح اب یہ تیری اہل سے، تیری آل سے نہ رہا۔ بتاؤ مسلمانوں، جب کافر ہونے کے بعد نبی کا بیٹا جنت میں نہیں جا سکتا تو اللہ نہ کرے نماز ترک کرنے کی بنیاد پر اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ سوچو سوچو، اللہ اکبر۔ ایمان پر خاتمے کی بات آئی ہے تو عرض کروں، سرکار غوث پاک جیسی شخصیت رویا کرتی تھی، اے اللہ عبد القادر کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ غوث پاک سے کسی نے پوچھا عید کے دن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر۔ ہم نے کبھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے غور ہی نہیں